अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं हमशा हमीद। एक नज़र डालेंगे न्यूज़ हेडलाइंस पर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यूसुफ रजा गिलानी का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने अली हैदर गिलानी वीडियो स्कैंडल में फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाब में फैसल वाउडा की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कमीशन ने PTI रहनुमा को दोबारा तलब करते हुए सवालात पर अज़ खुद तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने NA 75 डस्का ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक इलेक्शन कमीशन से तफसीली जवाब तलब कर लिया। अदालत ने PTI की फौरी हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने NA 75 डस्का इंतखाब से मुतालिक इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि बेबुनियाद और झूठे केस भुगत रहे हैं। इख्तियारात से तजावुज़ का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया। ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 5 साल के दौरान 11,000 मेगावाट बिजली पैदा की। हुक्मरान से जल्द छुटकारा हासिल करेंगे। शिबली फराज ने कहा है कि अपोजिशन खरीदो फरोख्त समेत तमाम गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करके जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रही है। सादिक संजरानी की जीत के लिए हर सियासी, जमहूरी और कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे। कोरोना वायरस से 43 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 13,324 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,95,239 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,786 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC ने कोरोना केसेस बढ़ने पर स्कूल्स बंद करने समेत कई पाबंदियां दोबारा नाफिज कर दी। NCOC के इजलास के बाद वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ब्रीफिंग में बताया कि मुल्क में कोरोना वायरस की शरह में इजाफा हो रहा है और हमारे हेल्थ सिस्टम पर दबाव बढ़ रहा है। अमरीकी हुकूमत ने डोनाल्ड ट्रंप के दौर में जिन मुसलमानों को सफरी पाबंदी के मुतनाज़ पॉलिसी के तहत वीज़ा देने से इनकार कर दिया था, अब उन्हें दोबारा दरख्वास्त देने का मौका फराहम करने का ऐलान किया गया है। मुतनाज़ ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज को 3.5 माह मुकम्मल हो गए। भारत में किसानों का एहतजाज आलमी रंग इख्तियार कर गया। बरतानिया ने मामला वज़ीर आज़म की मुलाकात में उठाने का ऐलान कर दिया, जिस पर भारत की चीखें निकल गईं। खानपुर में सदर पुलिस ने घर घुसकर दौरान डकैती खातून को कत्ल करने वाले डाकुओं के बैनुल अज़लाई गैंग के 6 अरकान भारी असलहे समेत गिरफ्तार कर लिए। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले बात करेंगे सेनेट के होने वाले इंतखाबात के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यूसुफ रजा गिलानी का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने अली हैदर गिलानी वीडियो स्कैंडल में फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। फारूक हबीब ने इलेक्शन कमीशन को इस्तदा की थी कि 2 दिन बाद सेनेट के इलेक्शन होने हैं, लिहाजा समाअत करते हुए आज फैसला सुनाया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फारूक हबीब की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए आइंदा समाअत 12 मार्च को मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाब में फैसल वाउडा की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कमीशन ने PTI रहनुमा को दोबारा तलब करते हुए सवालात पर अज़ खुद तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत दी है।
رکن پنجاب الطاف ابراہیم قریشی کی سربراہی میں 4 رکنی الیکشن کمیشن نے فیصل واؤڈا نااہلی کے دائر درخواست پر سماعت کی۔ پی ٹی آئی رہنما اپنے نئے وکیل کے ہمراہ پیش ہوئے اور موقف اپنایا کہ گزشتہ سماعت پر والدہ کی علالت کے باعث پیش نہ ہو سکا۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی ساتھ لایا ہوں، جس پر رکن کمیشن پنجاب نے کہا کہ معزز رکن اسمبلی کی بات پر یقین ہے۔ سپریم کورٹ نے NA-75 ڈسکا ضمنی انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن سے تفصیلی جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے پی ٹی آئی کی فوری حکم امتناع کی درخواست مسترد کر دی۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے NA-75 ڈسکا انتخاب سے متعلق الیکشن کمیشن فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ پی ٹی آئی کے وکیل شہزاد شوکت نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سب کہہ رہے ہیں حلقے کے 23 پولنگ اسٹیشنز پر مسئلہ ہے۔ وزیر اعظم بیان دے چکے 23 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ الیکشن کرائے جائیں۔ پارٹی لیڈر کے بیان کے بعد کمیشن کا موقف بدلا اور پورے حلقے میں الیکشن کا کہا گیا۔ الیکشن کمیشن کے پاس دوبارہ انتخابات کرانے کے اختیار نہیں۔ عدالت نے NA-75 ڈسکا ضمنی انتخاب سے متعلق الیکشن کمیشن سے تفصیلی جواب طلب کرتے ہوئے پی ٹی آئی کی فوری حکم امتناع کی درخواست مسترد کر دی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے جواب کا جائزہ لینے کے بعد حکم امتناع کی درخواست پر فیصلہ جاری کریں گے۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت منگل تک ملتوی کر دی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے کہ بے بنیاد اور جھوٹے کیس بھگت رہے ہیں۔ اختیارات سے تجاوز کا بے بنیاد الزام لگایا گیا، اوچھے ہتھکنڈوں سے ڈرنے والے نہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 5 سال کے دوران 11,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی، حکمران سے جلد چھٹکارا حاصل کریں گے۔ ادھر مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ 18 مارچ کو ہی ڈسکا میں پھر عوامی میدان لگے گا، اب انہیں بھاگنے نہیں دیں گے۔ نون لیگ ایک بار پھر سرخ رو ہوگی، حکومت کو ہر محاذ پر شکست دیں گے۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں تو اور کیا ہے۔ 2.5 سال ہو گئے، کیس آج تک چل رہا ہے۔ یہ کیس ہے یا کسی کو نہیں پتا۔ نیب جو بھی کر رہا ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ اب تو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا، ان سب باتوں کا جواب ایک دن دینا ہوگا۔ شبلی فراز نے کہا ہے کہ اپوزیشن خرید و فروخت سمیت تمام غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کر کے جمہوریت کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ صادق سنجرانی کی جیت کے لیے ہر سیاسی، جمہوری اور قانونی حربہ استعمال کریں گے۔ دوسری جانب معاون خصوصی فردوس عاشقوان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ عثمان بزدار کو وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کا مکمل اعتماد حاصل ہے۔ ایماندار وزیر اعلیٰ کرپٹ اپوزیشن کو ہر وقت کھٹکتے ہیں۔ اپوزیشن کے غبارے سے پہلے کی طرح پھر ہوا نکلے گی۔ عدم اعتماد بچونگڑا پارٹی کا کھیل نہیں۔ عثمان بزدار ہی 2023 تک وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں گے۔ فردوس عاشقوان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے غبارے سے پہلے کی طرح پھر ہوا نکلے گی۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے ایوان کو بہترین انداز میں چلا کر سینیٹرز کا اعتماد حاصل کیا۔ ان کے غیر جانبدار رویے اور بہترین اخلاق کی بدولت سینیٹرز انہیں چیئرمین منتخب کروانا چاہتے ہیں۔ آزاد اراکین کی بدولت حکومت کا پلڑا بھاری ہے۔ انشاءاللہ صادق سنجرانی ہی چیئرمین سینٹ منتخب ہوں گے۔ بات کریں مہلک وبا کرونا کی۔ کرونا وائرس سے 43 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 13,324 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 5,95,239 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,786 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,79,654، سندھ میں 2,60,150، خیبر پختونخوا میں 74,433، بلوچستان میں 19,141، گلگت بلتستان میں 4,959، اسلام آباد میں 46,229، جبکہ آزاد کشمیر میں 10,673 کیسز رپورٹ ہوئے۔ این سی او سی نے کرونا کیسز بڑھنے پر اسکولز بند کرنے سمیت کئی پابندیاں دوبارہ نافذ کر دی۔ این سی او سی کے اجلاس کے بعد وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے بریفنگ میں بتایا کہ ملک میں کرونا وائرس کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہمارے ہیلتھ سسٹم پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے بتایا کہ ملک بھر میں شام 6 بجے تفریحی پارک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ اسلام آباد میں دفاتر میں 50% عملے کی حاضری کے فیصلے پر بھی عمل درآمد جاری رہے گا۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ سینما ہالز کو 15 مارچ سے کھولنے کا فیصلہ
واپس لے لیا گیا ہے اور ہوٹلوں کے اندر کھانے پر بھی پابندی عائد ہوگی، جبکہ شادیوں اور دیگر انڈور تقریبات سمیت مزارات کو بھی کھولنے کا فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیماری کے پھیلاؤ کے تناسب سے اسمارٹ لاک ڈاؤن لگاتے رہیں اور ماسک کا استعمال مستقل یقینی بنائیں، جبکہ ان تمام فیصلوں پر 12 اپریل کو نظر ثانی کی جائے گی۔ اب نظر ڈالتے ہیں عالمی منظرنامے پہ۔ آپ کو بتائیں کہ امریکی حکومت نے ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں جن مسلمانوں کو سفری پابندی کے متناسب پالیسی کے تحت ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا، اب انہیں دوبارہ درخواست دینے کا موقع فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ سابق صدر ٹرمپ کے دور میں ویزا پابندی کے شکار ممالک کی فہرست میں چند ایک تو نکال دیے گئے تھے، تاہم اس سے کہیں زیادہ ممالک کو فہرست میں شامل کر لیا گیا تھا، جن میں ایران، شام، یمن، لیبیا، شمالی کوریا، میانمار، آرٹریریا، کرغستان، نائجیریا، صومالیہ، سوڈان، تنزانیہ اور وینزویلا شامل ہیں۔ متنازع زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کو 3.5 ماہ مکمل ہو گئے۔ بھارت میں کسانوں کا احتجاج عالمی رنگ اختیار کر گیا۔ برطانیہ نے معاملہ وزراء اعظم کی ملاقات میں اٹھانے کا اعلان کر دیا، جس پر بھارت کی چیخیں نکل گئیں۔ بھارتی کسانوں کی گونج۔ برطانوی پارلیمنٹ میں کسانوں کے معاملے پر 90 منٹ تک بحث ہوئی۔ برطانیہ نے معاملہ وزراء اعظم کی ملاقات میں اٹھانے کا اعلان کر دیا۔ کسانوں سے اظہار یکجہتی پر بھارت سیخپا ہو گیا۔ برطانوی ہائی کمیشن کو نئی دلی میں طلب کر لیا گیا۔ بحث کو داخلی معاملات میں مداخلت قرار دے دیا۔ لوک سبھا کے اجلاس میں بھی پنجابی رکن ہرسمرت کور بادل نے سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سرکار کا یہ کہنا کہ قوانین کسان کے مفاد میں ہیں، غلط ہے۔ خانپور میں صدر پولیس نے گھر گھس کر دوران ڈکیتی خاتون کو قتل کرنے والے ڈاکوؤں کے بین الاضلاعی گینگ کے 6 ارکان بھاری اسلحے سمیت گرفتار کر لیے۔ اے ایس پی سید سلیم شاہ نے ایس ایچ او تھانہ صدر اسد اللہ خان مستوئی کے ہمراہ تھانہ صدر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ایس ایچ او اسد اللہ مستوئی نے ڈاکوؤں کے بین الاضلاعی گینگ کے 6 ارکان بھاری اسلحے سمیت گرفتار کر لیے۔ ان ڈاکوؤں نے تھانہ صدر کے علاقے کوٹلہ پٹھان میں ایک گھر میں دوران ڈکیتی پٹھانی مائی کا قتل کیا۔ اس کے علاوہ یہ گینگ ضلع رحیم یار خان کے دیگر مختلف تھانوں کو سرقہ بال جبر کی وارداتوں میں مطلوب تھا۔ اے ایس پی سید سلیم شاہ نے اس گینگ کی گرفتاری پر ایس ایچ او اسد اللہ مستوئی، دیگر اہلکاروں کو ڈی پی او رحیم یار خان اسد سرفراز کی جانب سے نقد انعام اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل منیر سومرو کی کچھ دن قبل میڈیا پر خبریں نشر ہونے کے بعد ایس ڈی اے آفس میں پریس کانفرنس۔ ڈائریکٹر جنرل منیر سومرو نے کہا کہ ایس ڈی اے کی زمینوں سے قبضے خالی کرنے کے لیے بڑی کارروائی شروع کی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر ضلع جامشورو میں ایس ڈی اے کی زمینوں سے کچھ قبضے خالی کرائے گئے ہیں، باقی قبضے بھی جلد از جلد خالی کرائے جائیں گے۔ ایس ڈی اے کی 350 ایکڑ زمینوں سے قبضے چھڑانے کے لیے بڑے بنگلوز توڑنے کی شروعات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایس ڈی اے کی زمین پر قبضے کر کے غیر قانونی بنگلے بنائے گئے ہیں، جن کو ہر صورت میں توڑا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MM5TV.com۔